जन्नत के बत्ते बाय निम्रा अहमद। डीजे खामोशी से मोबाइल के बटन दबाती नंबर मिला रही थी। बटनों की टूं-टूं ने ड्रोन की खामोशी में ज़रा सा इर्ताश पैदा किया था। कॉल का सब्ज़ बटन दबाने से पहले इससे नंबर उठाकर अपने मुकाबिल बैठी हया को देखा, जो पूरी संजीदगी से इसकी तरफ मुतवज्जह थी। मगर हया में उसे कहूँगी क्या? यही कि हया को अपना मोबाइल चाहिए और वो उसे वापस कर दे। मगर वो वापस कैसे करेगा? ये उसका मसला है, तुम कॉल मिलाओ, वो झुंझुलाकर बोली। डीजे ने सर हिलाकर सब्ज़ बटन दबाया, स्पीकर ऑन कर दिया और फ़ोन अपने लबों के करीब ले आई। दूसरी जानिब तवील घंटियाँ जा रही थीं। वो दोनों दम साधे घंटियाँ सुनती गईं। पता नहीं तुम्हारा मोबाइल किधर पड़ा हो, इसी के मोबाइल पे कर लेते हैं, शायद इस पे वो उठाए। तभी कॉल उठा ली गई। हेलो, वो जिहान ही था, अज़ली मसरूफ़ अंदाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं डीजे खतीजा बोल रही हूँ। दस इज़ जिहान। खतीजा, ऐसा है कि ये फ़ोन मेरे पास है। हया रेस्टोरेंट में भूल गई थी। वो मसरूफ़ सा लग रहा था। पीछे बहुत से लोगों की बोलने की आवाज़ें आ रही थी। शायद वो रेस्टोरेंट में था। मुझे पता है, इसीलिए तो कॉल की है। ओके। वो गहरी सांस लेकर बोला, हया की तरह। वो मसरूफ़ थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ। बात करते हुए डीजे ने एक नज़र हया पे डाली, जो दम साधे कुर्सी के किनारे पे आगे होकर बैठी उसे देख रही थी। जी कहिए। बात ये थी कि मैं और हया कल प्रिंसेस आइलैंड, शहज़ादियों का शहर, जज़ीरों पे जा रहे हैं। इनफैक्ट हम प्रिंसेस आइलैंड के सबसे बड़े जजीरे प्योकदा जाएंगे। हया ने नासमझी से उलझ कर उसे देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाकर रोका, मगर वो मज़े से कहे जा रही थी। ओके, तो आपको फ़ोन चाहिए? नहीं, फ़ोन आप अपने पास रखें, ऐश करें, हमें बस कंपनी चाहिए। डीजे जलील। वो बिना आवाज़ के लब हिलाकर चिल्लाई और डीजे की कोहनी मरोड़ी, मगर डीजे हाथ छुड़ाकर उठी और दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हुई। कल कल तो मैं मसरूफ़ होऊंगा, आपके साथ नहीं चल सकूँगा। तो परसों सुबह चलते हैं। नहीं। वो हाथ से इशारा करती उसे बांस रखने की कोशिश कर रही थी। परसों तो मुझे शहर से बाहर जाना है, वो कह रहा था। फिर जुम्मे को मेरी एक अहम मीटिंग है और बेवकदा में तो पूरा दिन लग जाएगा। फिर तो आप हफ्ते को भी मसरूफ़ होंगे, डीजे ने मायूसी से कहा। तो वो दूसरी जानिब चंद लम्हे की खामोशी छा गई। इनफैक्ट हफ्ते को मैं वाकई फ़ारिग हूँ। ठीक है, हफ्ते को मैं आप लोगों के साथ चल सकता हूँ। वो जैसे बादल नाख्वास्ता तैयार हुआ था। बस फिर ठीक है, हम सुबह वाली गोश्त सिल्क से कदी कोई की बंदरगाह पे पहुँच जाएंगे। आप भी 7 बजे से पहले पहले हमारे वहाँ इंतज़ार कीजिएगा। वहाँ से हम फिर इकट्ठे फेरी में सवार होंगे। ठीक? ठीक मैडम। और हाँ, तब तक आप हमारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपका एहसान उम्र भर याद रखूँगा, वो ज़रा हंस कर बोला। वो फ़ोन बंद करके वापस आई तो हया खामोशी से उसे घूर रही थी। डीजे वापस कुर्सी पर बैठी और बड़े लापरवाह अंदाज में मेज़ से मैगज़ीन उठाकर सफ़े पर बैठ गई। क्या ज़रूरत थी उसे साथ चलने का कहने की? हम अकेले भी तो जा सकते थे। क्योंकि मुझे इसके शादीशुदा होने में अभी तक शक है। वो अब एक सफ़े पर रुक कर बगौर कोई तस्वीर देख रही थी। वैसे इसकी बीवी कहाँ होती है? यहीं इस्तांबुल में। वो बददिली से पीछे होकर बैठ गई। इसकी क्या अपनी बीवी से कोई लड़ाई है? कभी जिक्र नहीं करता उसका? शायद। मैंने इस मौजू पर कभी बात नहीं की। वैसे भी जिहान का निकाह बचपन में हो गया था। अब पता नहीं उसे खुद अपने निकाह का इल्म है भी या नहीं, क्योंकि वो कभी जिक्र नहीं करता। शायद फूफो ने उसे छुपा कर रखा हो। बच्चों वाली बातें करती हो तुम। डीजे ने खफगी से चेहरा उठाकर देखा। आज के दौर में कहाँ मुमकिन है कि किसी का निकाह हुआ हो और उसे इल्म ना हो? यकीनन उसे पता होगा। मगर यहाँ सवाल ये है कि निकाह इसका जिससे भी हो, मगर तुम इसकी इतनी केयर क्यों करती हो? डीजे फिर मुस्कुराहट दबाए साले की तरफ मुतवज्जो हो गई। क्योंकि इसका निकाह मुझसे हुआ था, वो आहिस्ते से बोली। तो डीजे ने एक झटके से सर उठाया। यानी ओ गॉड, तुम्हारे से निकाह हुआ था? तो वो तुम्हारा क्या लगा? सौतेला मामू लगा, वो बिगड़ कर बोली और अपने बैंक की तरफ बढ़ गई। ओह माय गॉड, तुमने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई। डीजे अभी तक बेयकीन थी। अब बता तो दी है ना। अब जाओ, क्लास का टाइम होने वाला है और मैं अब आज कैंपस नहीं जाऊंगी। वो ऊपर अपने बिस्तर में फिर से लेट गई और कंबल मुंह पर डाल लिया। बहुत जलील हो तुम हया। ओह गॉड, वो तुम्हारा हस्बैंड है? डीजे अभी तक ठीक से हैरान भी नहीं हो पाई थी कि घड़ी पर निगाह पड़ी। अरे 8 बज गए। वो मैगज़ीन फेंक कर उठी और खिड़की के सामने जाकर खड़ी हुई। फिर स्लाइड खोलकर चेहरा बाहर निकाला, लबों के गिर्द दोनों हाथों का प्याला बनाए, बआवाज़ बुलंद चिल्लाई, गुड मॉर्निंग डीजे। ने दूर नीचे से किसी लड़के ने जवाबी हॉक लगाई। जालील, वो जल कर और ज़ोर से चिल्लाई, चुप करो, मुझे सोने दो।
حیا نے تکیہ کھینچ کر اسے دے مارا مگر وہ اسی طرح کھڑکی کے پاس کھڑی صدائیں لگاتی رہی۔ وہ یونیورسٹی کی عمارت کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ وہ وہیں تیسری سیڑھی پر رکی، فائل اور کتابیں دوسرے ہاتھ پہ منتقل کیں اور باری باری کوٹ کی دونوں جیبیں کھنگالیں۔ پھر اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چنکھاڑا وہ موبائل باہر نکلا۔ یہ اس کا پاکستانی سم والا فون تھا۔ دوسرا موبائل جہاں کے پاس ہونے کے باعث وہ آج کل اسے ہی استعمال کر رہی تھی۔ چمکتی اسکرین پہ ترکی کا کوئی غیر شناسا نمبر لہرا رہا تھا۔ نمبر کس کا تھا اسے قطعاً نہ یاد تھا۔ نمبر یاد رکھنے کے لیے وہ بہت چور تھی۔ اسے اپنے پاکستانی نمبر تک کے آخری 2 ہندسے بھولتے تھے اور ترکی والا تو خیر سرے سے ہی یاد نہ تھا۔ ہیلو۔ وہ فون کان سے لگائے ہوئے وہیں سیڑھی پہ بیٹھ گئی، کندھے سے بیگ اتار کر ایک طرف رکھا۔ جہاں تیرا نقش قدم رکھ دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ آواز اجنبی تھی بھی اور نہیں بھی مگر اس کا لوج، اتار چڑھاؤ اور انداز سب شناسا تھا۔ وہ لب بھیج گئی۔ عبدالرحمن بات کر رہا ہوں اور بات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ گو کہ وہ پڑھا لکھا لگتا تھا مگر انداز سے کہیں نہ کہیں ممبئی کے کسی نچلے طبقے کے شہری کی جھلک آتی تھی۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ آخر آپ مجھ سے چاہتے کیا ہے؟ ملنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا یہ ممکن ہے؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، ہتھیلیاں بے اختیار پسینے میں بھیگ گئیں۔ میں نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ جس فون کال میں آپ کی دوست نے آپ کے کزن کو اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی تھی، اس میں غالباً انہوں نے بیوقدہ کا ذکر کیا تھا، پرنسس آئرن، شہزادوں کا جزیرے۔ کیا آپ ادھر نہیں آ رہی؟ تو وہ اس کی کالز ٹیپ کر رہا تھا اور تبھی اس نے پاکستان والے موبائل پہ کال کی تھی کیونکہ وہ ترکی والے فون کے جہان کے تحویل میں ہونے کے بارے میں جانتا تھا۔ میں بیوقدہ نہیں جا رہی۔ آئندہ آپ نے نہ تو میرا پیچھا کریں گے نہ ہی میری کالز ٹیپ کریں گے ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گی، سمجھے؟ اسے چلا کر فون کان سے ہٹایا اور سرخ بٹن زور سے دبایا۔ موبائل آف ہو گیا۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی، جانے کب یہ شخص اس کا پیچھا چھوڑے گا۔ سمندر کی جھاگ بھری نیلی لہروں پر سے ہوا سرسراتے ہوئے گزر رہی تھی۔ وہ دونوں فیری کی بلکنی میں کھڑے سامنے سمندر دیکھ رہے تھے۔ جیہان قدر جھک کر ریلنگ پکڑے کھڑا تھا اور حیا گردن سیدھی اٹھائے لب بھینچے سامنے افق پہ دیکھ رہی تھی۔ ڈی جے ابھی کیمرہ لیے بالکنی کے دوسرے سرے تک گئی تھی، سو ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ وہ جب سے کدی کوئی کی بندرگاہ پہ فیری میں سوار ہوئے تھے تب سے آپس میں بات نہیں کر رہے تھے۔ فیری ویسے بھی کھچا کھچ بھری تھی، جگہ ڈھونڈنے میں ہی اتنا وقت صرف ہو گیا تھا۔ فیری کی نچلی منزل جو چاروں طرف سے شیشوں سے بند تھی، پر جڑے تمام صوفے اور کرسیاں بھرے تھے، سو وہ بلائی منزل پر آ گئے جو اوپن ایئر تھی، کھلا سا وسیع احاطہ جہاں ہر طرف صوفے اور کرسیاں تھیں مگر ایک نشست ابھی بھی خالی نہ تھی۔ ان کو بالآخر فیری کے کنارے پر بنی تنگ سی بالکنی میں کھڑے ہونے کی جگہ ملی۔ وہ اتنی تنگ تھی کہ سمندر کی جانب رخ کر کے ایک وقت میں ایک بندہ ہی ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا۔ بالکنی کی گیلری لمبی تھی اور لوگوں کی ایک طویل قطار وہاں کھڑی تھی۔ وہ دونوں بالکل دائیں طرف کے کونے میں تھے۔ ہوا بے حد سرد تھی، پھر بھی جیہان سیاہ سویٹر میں آج 3 کونیوں تک موڑے ہوئے تھا مگر اسے بے حد سردی لگ رہی تھی کہ اس نے سیاہ لمبی اسکرٹ کے اوپر صرف سرمئی سویٹر ہی پہن رکھا تھا۔ سو اب سیاہ سٹول کو سختی سے کندھوں کے گرد لپیٹ کر بازو سینے پر باندھ رکھے تھے۔ گیو می سم سن شائن، گیو می سم رین۔ حیا کے بائیں جانب ریلنگ پکڑے انڈین لڑکیوں کا ایک گروپ کھڑا تھا۔ وہ لڑکیاں بہت سی تھیں، وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی تھیں اور ان کی قطار بالکنی کے دوسرے سرے تک جاتی تھی۔ وہ کسی اسٹڈی ٹور پہ ہوئی تھی، اب چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنائے بآواز بلند لہک لہک کر گیت گا رہی تھیں۔ تم اس روز بغیر بتائے اٹھ کر چلی گئی۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنی دیر استقلال اسٹریٹ میں تمہیں ڈھونڈتا رہا؟ وہ ریلنگ پہ جھکا سمندروں کی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تو نہ ڈھونڈتے؟ حیا نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ ہوا سے اس کے بال اڑ اڑ کر جیہان کے کندھے کو چھو رہے تھے مگر وہ انہیں سمیٹنے کا تکلف بھی نہیں کر رہی تھی۔ اتنا غصہ؟ جیہان نے گردن موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ سامنے دیکھتی رہی۔ ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا میں نے۔ اگر تمہیں خود شرمندگی نہیں ہے تو میں کیوں دلواؤں؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی پوچھتا۔ مجھے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں۔ سی گلز کا ایک بول پڑپڑاتے ان کے سامنے سے گزرا تھا۔ جہان سیدھا ہوا اور ہاتھ میں پکڑی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر فضا میں اچھالا۔ ایک بڑے سے سی گل سمندری بگلے نے
فضا میں ہی غوطہ لگا کر اسے اپنی چونچ میں دبا لیا۔ وہ خاموشی سے پانی کی نیلی سطح کو دیکھتی رہی۔ پانی میں گلابی جیلی فش تیر رہی تھی۔ ان کے سر پانی کے اندر ہی تھے، مگر وہ اتنا شفاف تھا کہ وہ واضح دکھائی دیتی تھی۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے حیا کہ میں پوچھ سکوں کہ وہ شخص کیوں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ پوچھو، ضرور پوچھو، مگر اسی سے جا کر پوچھو۔ مگر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ آج وہ ریحان کے لیے وہی حیا سلیمان بن گئی تھی جو وہ ہر ایک کے لیے تھی۔ خود کو جس شخص کے سامنے جھکا لیا تھا، اب اسی کے سامنے اٹھانا بھی تھا۔ جینے دو، کچھ پل تو جینے دو۔ وہ لڑکیاں لہک لہک کر گا رہی تھیں۔ ڈی جے بھی کہیں ان کے ساتھ تھی۔ اچھا، آئی ایم سوری۔ وہ رخ موڑ کر اس کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا اور روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا۔ حیا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے پگھلنے میں اور وہ پگھلی ہوئی موم کا ڈھیر بن گئی۔ بہت دھیرے سے وہ مسکرا دی، خود سے کیے سارے وعدے بھول گئی۔ اوکے۔ اس سے روٹی کا ٹکڑا کھینچ کر توڑا اور اڑتے ہوئے بگلے کی سمت پھینکا۔ اس سے اسے فضا میں ہی پکڑ لیا۔ تمہارا ترکی بہت خوبصورت ہے جیہان، مگر یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اب وہ روٹی کے ٹکڑے کو فضا میں اچھال رہی تھی۔ اچھا، کیسے ہیں وہ؟ اکھڑ، بدلحاظ، بدتمیز، بد تہذیب، بے مروت، الٹے دماغ کے لوگ ہیں یہاں کے، وہ کہتی گئی اور وہ بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ اور پاکستان کے لوگ کیسے ہوتے ہیں حیا سلیمان؟ خوب ہنس کر وہ بولا تھا۔ کم از کم ترکوں سے تو بہتر ہوتے ہیں۔ اس نے روٹی کا آخری ٹکڑا بھی دور اچھال دیا۔ جیہان ابھی تک ہنس رہا تھا۔ Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to grow up once again۔ لڑکیاں اس طرح مگن سی گا رہی تھیں۔ وہ تینوں ساتھ بے وقت کی اس پھل کھاتی سڑک پہ نیچے اتر رہے تھے۔ حیا ایک ہاتھ سے اسٹول اور دوسرے سے اڑتے بالوں کو سمیٹ کے پکڑے ہوئے چل رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ پرانے زمانوں میں واپس چلی گئی ہے۔ ایک قدم جزیرے پہ وہ جو ساری دنیا سے الگ تھلگ سمندر کے درمیان واقع تھا، وہ صدیوں پرانے شہزادوں کے جزیرے تھے، اور وہ خود کوئی امر ہوئی شہزادی تھی۔ شہزادوں کے جزیرے یا پرنسس آئلینڈ۔ ترک میں ادا یعنی جزیرے اور لار یعنی شہزادوں کے۔ مرمرہ کے سمندر میں قریب قریب واقع 9 جزیروں کے گروہ کو کہا جاتا تھا۔ گئے وقتوں میں سلاطین اپنے تخت و تاج کے لیے خطرناک لگتے شہزادوں کو جلا وطن کر کے ان 9 جزیروں پہ بھیجا کرتے تھے، جس سے اس کا نام پرنسس آئلینڈ بن گیا۔ بیوقدہ ان میں سب سے بڑا جزیرہ تھا۔ بیوق یعنی بڑا اور ادا یعنی جزیرہ۔ بیوقدہ دنیا کے ٹریفک، رش اور ہنگامے سے دور ایک پرسکون چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ وہاں گاڑیاں، بسیں اور دوسری آٹوز نہیں ہوتی تھی۔ سفر کرنے کے لیے قدیم وقتوں کی طرح گھوڑا گاڑیاں اور بگیاں تھیں یا پھر بائیسیکل۔ ڈی جے اور جیہان اس سے چند قدم آگے نکل گئے تھے اور وہ قدیم زمانوں کے رومانس میں کھوئی ذرا پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ دونوں باتیں بھی کر رہے تھے۔ ان میں اب خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ جیہان اسے ریسٹورنٹ کے متعلق کچھ بتا رہا تھا۔ یہاں بہت زیادہ اقسام کے کباب ملتے ہیں، غالباً 150 اقسام کے، اور یہ ریسٹورنٹ یا تو سوپ فری دیتا ہے یا ایپل ٹی۔ وہ بے توجہی سے ان کی باتیں سنتی قدم اٹھا رہی تھی۔ اس جگہ سڑک دونوں طرف سے ریسٹورنٹس میں گھری تھی۔ ان کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور سامنے برآمدے میں شیڈ تلے کرسیاں اور میزیں بچھی تھیں۔ سیاحوں کا ایک ہجوم ہر سو پھیلا تھا۔ سڑک کے وسط میں ایک جگہ مجمع سا لگا تھا۔ وہ تینوں بھی بے اختیار دیکھنے کے لیے رک گئے۔ سیاحوں کے درمیان گھری ہوئی خوبصورت سی ترک بچی تھی۔ وہ گہرے جامنی بغیر آستین فراک میں ملبوس تھی، گھنگریالے بال کندھے پہ آگے کو ڈالے ہوئے تھی۔ وہ ریڈ کارپیٹ پہ کھڑی کسی اداکارہ کی طرح کمر پہ ہاتھ رکھے ایک معصوم سا پوز بنائے کھڑی تھی، اور ارد گرد دائرے میں کھڑے سیاح کھٹا کھٹ اپنے کیمروں میں اس کی تصویریں مقید کر رہے تھے۔ وہ ہر تصویر کے بعد ذرا مختلف انداز میں کھڑی ہو جاتی اور چہرے پہ معصومیت طاری کیے کبھی آنکھیں پر پٹپٹاتی، کبھی ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھتی، کبھی مسکراتی، کبھی ناک سکڑتی۔ شاید 1-2 سیاح اس کی تصویر بنانے رکے ہوں تو دیکھا دیکھی مجمع لگ گیا ہوگا۔ وہ اور ڈی جے بھی فوراً اپنے کیمرے نکال کر تصویریں بنانے کھڑی ہو گئیں۔ اس بچی کو پوز اتنے پیارے تھے کہ تصویریں بنا بنا کر بھی ان کا دل نہیں بھر رہا تھا۔
थोड़ी देर बाद हया ने लंबी भर का तौक़ुफ़ करते अपना चेहरा उठाया तो देखा जिहान साथ ही खड़ा, लब भींचे कदरे नागवारी से ये सारा मुझसे देख रहा था। वो शाने उछाल कर फिर से सियाहों के जमघटे में घिरी बच्ची की तरफ मुतवज्जो हो गई। यार उम्र देखो इसकी, और एक्शन कैसे मार रही है। डीजे हंसते हुए तस्वीरें खींच रही थी। दफतन मजमू को चीर कर एक लड़की आगे बढ़ती दिखाई दी। इसने लंबे सुकड़े और खुले स्वेटर के ऊपर भूरा सादा स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेट रखा था। इसकी रंगत सुनहरी थी और आंखें भूरी सब्ज। वो 16-17 बरस की लगती थी। बाई कोहनी पर इसने एक टोकरी डाल रखी थी जिसमें जंगली फूल थे। वो माथे पे तेवरियां लिए आगे बढ़े और सख्ती से इस बच्ची का बाजू पकड़ा। बच्ची घबरा कर पलटी और जैसे ही इस लड़की को देखा इसके लबों से होले से निकला आयशगुल। जवाबन वो भूरी सब्ज आंखों वाली लड़की तुर्क में गुस्से से कुछ कहती हुई इसका बाजू पकड़कर मजमे में से रास्ता बनाकर इसको ले जाने लगी। वो तुर्क में जो कह रही थी वो ऐसा था कि सियाह फौरन पीछे हटने लगे। रेड कारपेट शो ख़त्म हो गया था। बच्ची अब मज़ाहमत करती चिड़चिड़ेपन से कुछ कह रही थी। वो लड़की जिसका नाम शायद आयशा गुल था मुसलसल बोलती हुई उसे ले जा रही थी। इसकी भूरी आंखों में गुस्सा भी था और दुख भी और शायद नमी भी। हया गर्दन मोड़ कर इनको जाते देखती रही। आओ तुम्हें अपना बेऔकात दिखाता हूँ। जिहान की आवाज़ पे वो चौंकी, फिर खफीफ से सर झटक कर इसके हाथ आगे बढ़ा दिए। जिहान ने एक बगी रोक कर दी थी। डीजे ने अलबत्ता 40 फी घंटे के हिसाब से साइकिल किराए पे ले ली थी और अब वो इसी पे सवार हो रही थी। हया बग्गी के करीब आई तो जिहान ने एक तरफ होकर रास्ता दिया। वो शाहाना सी बग्गी के ऊपर खिली थी। आगे एक घोड़ा जाता था। इसके साथ बगीबान लगाम थामे बैठा था। पीछे खूबसूरत सी 2 अफराद के बैठने की नशिस्त बनी थी जिस पे सुनहरी नक्शों निगार बने थे। वो एहतियात से ऊपर चढ़ी। मखमली शाही नशिस्त नहायत गद्दाज थी। वो दोनों एक साथ ही इस पे बैठे। बगीबान ने घोड़े को ज़रा सी चाबुक लगाई तो वो चल दिया। पथरीली सड़क पर इनके टापों की आवाज़ गूंजने लगी। तो फिर पाकिस्तान के अच्छे लोग कैसे होते हैं? हया ने गर्दन इसकी तरफ फेरी। वो हाथ में पकड़े स्मार्टफोन पर निगाहें जमाए पूछ रहा था। वो उसे कभी भी मुकम्मल तवज्जो नहीं देगा ये तो तय था। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अच्छे लोग। हया गहरी सांस लेकर सामने देखने लगी। सड़क दूर रवैया सब्ज दरख्तों की कतार से घिरी थी। चंद पीले जर्द पत्ते सड़क के किनारों पे बिखरे पड़े थे। दरख्तों की दोनों कतारों के दरमियान बगी सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी। हम बहुत तरक्की याफ्ता नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हैं। धोखाधड़ी, रिश्वत ज़नी, कत्ल गारत और बहुत सी बुराइयां भी मुलव्वस हैं। हमारे यहाँ जुल्म खुलेआम किया जाता है और मज़लूम भी हम ही होते हैं। हम पसमानदा भी हैं और पस्त ज़हन के भी, मगर इस सब के बावजूद जिहान सिकंदर हम दिल के बुरे नहीं हैं। हमारे दिल बहुत सादा, बहुत मासूम, बहुत प्यारे होते हैं। फिर वो कदरे तौक़ुफ़ से बोले, क्या तुमने वाकई अब्बा से पूछा था कि पाकिस्तान में हर रोज़ बम ब्लास्ट होते हैं? मैंने मोबाइल की स्क्रीन को उंगली में पकड़े वो ज़रा चौंका था, फिर देर लब मुस्कुरा दिया। शायद। क्या नहीं होते? होते तो हैं। हमारी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कैफ़े में भी ब्लास्ट हुआ था। इस दिन हमारी एक फेयरवेल पार्टी थी और हम फ्रेंड्स ब्लास्ट से 10 मिनट पहले कैफ़े से निकली थी। जब हम दोबारा आए तो बहुत बुरा मंजर था। वो खून, टूटा कांच, जली हुई दीवारें। इससे याद करके जैसे झुरझुरी। तो सिक्योरिटी इदारे क्या करते हैं? लगता तो नहीं कि कुछ करते हैं। खैर तुर्की के लोग कैसे होते हैं? मैं तो गरीब से रेस्टोरेंट ऑनर हूँ, वर्किंग क्लास का एक मज़दूर रफ्त शख्स जिसको मसरूफ़ियत के बायस घूमने फिरने का वक्त भी नहीं मिलता और बावजूद वो इसके कि मेरे घर से बेवकूफ़ करीबन 2 घंटे की मसाफत पर होगा। मैं 3 साल बाद इधर आया हूँ। वाकई? इसने हैरत से पलकें चिपकाई। जिहान शाने उचका दिए। वक्त ही नहीं मिलता। मैंने बहस के लिए रेस्टोरेंट में वर्कर्स कम से कम रखे हुए हैं, इसलिए काम का बोझ बहुत बढ़ जाता है। वो इसी तरह स्क्रीन को दबाता मुसलसल काम कर रहा था। बग्गी सड़क की ढलवान से नीचे उतर रही थी। पल खाती सड़क ले दोनों एतराफ बहुत खूबसूरत बंगले कतारें थीं। सड़क के किनारे कुत्ते टहलते फिर रहे थे। ये तख्ता कमज़ोर है। दफतन जिहान ने अपने जोगे से नीचे मौजूद तख्ता थपथपाया और फिर झुका। प्लीज़ जिहान, सारी दुनिया की टूटी चीज़ तुम्हारा हेडिक नहीं है। अच्छा। वो जो झुक रहा था कदरे कबगी से सीधा हुआ। वह फिर से मोबाइल पे कुछ लिखने लगा। फ़ोन रख भी दो मादाम, आप ये मत भूले करें कि आप एक गरीब वर्कर के साथ हैं जो अगर एक दिन काम का ऑफ ले ले तो सारे ऑर्डर्स में हेर फेर हो जाएगी। इस बेचारे को बहुत से काम यूं ही आंधे मुँह
भुगताने पड़ते हैं, और वो ये भी जानता है कि इन तमाम मेहनतों के बावजूद वो अगले 10 साल तक बीबी औकदा के इन बंगलों जैसा आधा बंगला भी नहीं बना सकेगा। इसके कहने पे आना लाशूरी तौर पर सड़क के दोनों तरफ बने बंगलों पे निगाह दौड़ाई और एक लम्हे को ठिठक कर रह गई। दाएं तरफ जाने जहान के इस जानिब जिस बंगले के सामने से बगी गुजर रही थी वो इतना आलीशान और खूबसूरत था कि निगाह नहीं टिकती थी। 4 मंजिला सफ़ेद ऊंचे सतूनों पे वो महल यूँ शाहाना अंदाज में खड़ा था जैसे कोई बब्बर शेर अपने पंजों पर बैठा होता है। इसके छोटे से बागीचे के आगे एक लकड़ी का सफ़ेद गेट था। बग्गी आगे बढ़ गई तो वो गर्दन मोड़ कर देखने लगी। सफ़ेद महल के लकड़ी के गेट पे नाम की एक तख्ती लगी थी जिस पे कदीम लातीनी हिज्जों के अंदाज में लिखा था AR पाशा। इसके दिल की धड़कन लम्बे भर खुद रुकी थी। इसके अंदाज पे जहान ने पलट कर इस घर को देखा था। अब क्या तुम अभी से मेरी जेब का मुकाबला इन बंगलों के साथ करने लगी हो? वो चौंकी, फिर इस गेट को देखा जो अब दूर होता जा रहा था। नहीं तो वो सर झटक कर आगे देखने लगी। फिर कितनी गलियों से वो खामोशी से गुजरे, यहाँ तक कि एक जगह जिहान ने तुर्क में कुछ कहकर कोचवान से बग्गी रुकवा दी। हमने पूरे जजीरे का चक्कर लगाना था, फिर अभी से क्यों रुक गए? वो उतरने लगा थी। नमाज, जिहान ने सामने मस्जिद की जानिब उंगली से इशारा किया। अच्छा। वो सर हिला कर उठी, एक हाथ रॉड पे रखा और एहतियात से पाँव नीचे पैदल रेल पे रख कर उतरी। जिहान पहले ही उतर के मस्जिद के इस दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। मस्जिद छोटी मगर साफ़ सुथरी थी। जिहान मर्दों वाले हिस्से में चला गया तो वो वज़ू करके औरतों के प्रेयर हॉल में आ गई। हॉल के कोने में एक लड़की बैठी थी। इसके सामने एक बच्ची इसी के अंदाज में बैठी धीमी आवाज़ में कुछ कह रही थी। हया ने गीले बाजू के आस्तीन नीचे करते हुए बगौर इन दोनों को देखती रही। ये वही दोनों लड़कियां थीं जो अभी 2 गलियां छोड़कर सड़क पर उसे नज़र आई थीं। जामनी फ्रॉक वाली छोटी बच्ची और दूसरी भूरे स्कार्फ वाली संजीदा लड़की। बच्ची मिन्नत भरे शिकायती अंदाज में इस लड़की के घुटने को झंझोरती कुछ कहे जा रही थी, मगर वो लड़की जिसका नाम शायद आयशा गुल था नफ़ी में सर हिलाती गोया मुसलसल इसकी तरदीद किए जा रही थी। वो दोनों धीमी आवाज़ में बातें कर रही थीं। हया स्टॉलर को चेहरे के गिर्द लपेटते हुए इन दोनों को देखे गई। इन्होंने उसे नहीं देखा था, शायद वो आपस में मशगूल थी। वो जब नमाज़ पढ़ कर उठी तो देखा वो बच्ची अभी तक इस लड़की को मना रही थी और शायद अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो रही थी। इसकी आवाज़ धीमी और ज़बान अनजान थी, मगर कभी कभी वो बेबसी भरे अंदाज में चीख कर ज़रा ज़ोर से आयशा गुल प्लीज़ कह उठती तो हया को सुनाई दे देता। एक आखिरी निगाह इन दोनों पर डालकर वो बाहर आ गई। मस्जिद के बरामदे में वो तन्हा नमाज़ पढ़ रहा था। हया नंगे पाँव चलती हुई बरामदे तक आई और सतून के साथ टेक लगा के खड़ी हो गई। हवा से इसका सर पे लिया स्टॉल इसकी पुश्त तक फिसल गया था। सामने चंद कदम के फासले पर वो सजदे में झुका था। नीली जीन्स और ऊपर स्याह स्वेटर जहान से कंधे का मखसूस लापरवाह सा हुलिया। वो एक मुस्कुराहट के साथ साथ सर सतून से टिकाए उसे देख के गई। वो अब सजदे से उठकर तशद्दुद में बैठ रहा था। हर काम फुर्ती से करने वाले जहान सिकंदर की नमाज बहुत ठहरी हुई और पुरसकून थी। वो चूँकि इससे ज़रा पीछे खड़ी थी तो यहाँ से इसका सिर्फ हल्का सा रुख ही नज़र आता था, गर्दन की पुश्त और चेहरे का ज़रा सा दायां हिस्सा। वो गर्दन झुकाए तशद्दुद पढ़ रहा था। फिर इसने दाएं रुख सलाम करके गर्दन मोड़ी तो हया को बिलाकर इसका चेहरा नज़र आया। वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए इसे देखे गई। दूसरी जानिब सलाम फेंक कर इसने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए। चंदा में यूं ही बैठा दुआ मांगता रहा। फिर एक गहरी सांस लेकर हाथ चेहरे पर फेरता वो खड़ा हुआ और वापस मुड़ा तो उसे सतून के साथ खड़े देखकर मुस्कुराया। तुम इंतज़ार कर रही थी? वो ज़रा मुस्कुरा कर कहता इसकी तरफ आया तो हया ने इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों साथ ही बाहर आए थे। जिहान चौखट पर जब वो झुक कर जोगर पहन रहा था तो हया ने उसे पुकारा। तुम मज़हबी हो? थोड़ा बहुत। वो तस्मा बांध रहा था। लगते नहीं हो। तस्मे की गिरा लगाती उदस की उंगलियां थमी। इसने सर उठाकर ना समझी से हया को देखा। मैं क्या करता तो मज़हबी लगता? वो तो मुझे नहीं पता। वैसे तुमने दुआ में क्या मांगा? मैंने ज़िंदगी मांगी। वो तस्मा बंद करके उठ खड़ा हुआ। ज़िंदगी? हया ने उसका चेहरा देखते हुए दोहराया। वो अब आदतन स्वेटर की आस्तीन मोड़ रहा था। इंसान वही चीज़ मांगता है जिसकी उसको कमी लगती है। सो मैं हमेशा ज़िंदगी मांगता हूँ। अगर ज़िंदगी है तो सब खूबसूरत है, नहीं है तो सब अंधेरा है। वो दोनों सड़क के किनारे साथ साथ चलने लगे थे। खूबसूरती का क्या होती है जिहान? बेऔकदा की एक सर्द हवा इसके बाल फिर से उड़ाने लगी थी। शॉल सर से फिसल कर अब गर्दन के पीछे अटक गई थी
اور جب اپنے بکھرتے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹے ہوئے اس نے یہ سوال پوچھا تھا تو شاید خواہش کے باوجود وہ جانتی تھی کہ وہ خوبصورتی حیا سلیمان کی آنکھیں ہیں جیسی کوئی بات نہیں کہے گا، مگر جو اس نے کہا وہ حیا سلیمان کے لیے قطعاً غیر متوقع تھا۔ علی کرامت کی ماں کیا؟ اس نے ناسمجھی سے جہان کو دیکھا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا۔ میرے لیے خوبصورتی علی کرامت کی ماں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ علی کرامت میرا ایک اسکول فیلو تھا۔ ایک دفعہ میں اس کے گھر گیا تھا، تب میں نے اس کی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت خاتون تھیں، وہ ڈاکٹر تھیں اور اس وقت اسپتال سے آئی تھیں۔ وہ تھکی ہوئی تھیں اور تب کچن میں کھڑی ٹیشو سے اپنا چہرہ تھپتھپا رہی تھیں۔ حیا، وہ چہرہ اتنا مقدس، اتنا خوبصورت تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پہ وہ چند لمحے رکی، خاموشی سے اسے روک گئی۔ وہ ترک تھی یا پاکستانی؟ بہت دیر بعد وہ بولی، وہ سیاہ فام تھی، خالص سیاہ فام۔ اور حیا کے حلق تک میں کڑواہٹ گھل گئی، تاہم وہ خاموشی سے اس کے ساتھ قدم اٹھاتی رہی۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے وہ جھک جاتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی، کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی اور پھر بھی موم بن جاتی تھی۔ اگر یہی بات کسی اور نے کہی ہوتی تو وہ اسے اپنے عزلی تنتنے سے اس کو اتنی سناتی کہ ایسی بات کرنے کی وہ شخص دوبارہ ہمت نہ کرتا۔ حد ہو گئی، بھلا سیاہ فام کہاں اتنے خوبصورت ہوتے ہیں؟ اور پھر شاید جہان کا مطلب یہ تھا کہ اسے حیا سلیمان کے مقابلے میں ایک بدصورت عورت بھی خوبصورت لگتی ہے۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی بدصورت عورت کو سوچ کر حسد کا شکار ہوئی تھی، مگر چپ رہی۔ دوپہر ڈھلنے لگی تو وہ واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ بے اوقدہ جزیرے کی گلیوں میں چل چل کر اب اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے۔ لیجے واپسی پہ پھر سے بالکنی میں کھڑے ہونے کے لیے قطعی راضی نہ تھی اور اس کا پورا ارادہ فیری میں گھس کر چاہے پیار سے چاہے لڑ جھگڑ کر مگر بیٹھنے کے لیے نشست ڈھونڈنے کا تھا۔ جہان کو ٹکٹ لینے میں خاصی دیر لگ گئی۔ 5 بجے والی فیری شام کی آخری فیری تھی، سو سیاحوں کا سارا ہجوم ٹکٹ کی کھڑکی کے آگے موجود تھا۔ اب اس کے بعد اگلا جہاز رات کے 8 بجے جانا تھا اور پھر اگلی صبح تک کوئی جہاز نہیں چلتا تھا۔ جو رہ گیا وہ جزیرے پہ رات بسر کرے یا پھر تیر کر واپس جائے۔ اگر تم دونوں اسی رفتار سے چلتی رہیں تو فیری نکل جائے گی اور تمہیں واقعی تیر کر واپس جانا پڑے گا۔ وہ ان دونوں کی سست روی پہ خاصا جھنجھلا کر بولا تھا۔ جواباً وہ قطری خفت سے ذرا تیز چلنے لگی۔ بندرگاہ کھچکھچ سیاحوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ تینوں اس رش میں بمشکل راستہ بناتے آگے بڑھ رہے تھے۔ جہان آگے تھا اور وہ دونوں پیچھے۔ اسے اب اپنے ریسٹورنٹ کی فکر ہونے لگی تھی۔ پراپرٹی کی مالکہ نے آ کر پھر سے کوئی ہنگامہ کیا تھا۔ جہان اسے اس سارے معاملے پہ قدرے پریشان اور متاسف لگا تھا، گو کہ وہ تاثرات چھپانے کی مکمل کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کا ہر رگ پہچاننے لگی تھی۔ وہ تینوں فیری کی طرف جاتے بوٹ کی جانب بڑھ رہے تھے جب کسی نے حیا کی کونی کو ذرا سا چھوا۔ مادام، وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن موڑی۔ اس کے عقب میں ایک 12-13 برس کا ایک ترک لڑکا کھڑا تھا۔ وہ کوئی ٹھیلے والا تھا۔ اس نے گردن کے گرد اور دونوں ہاتھوں میں بہت سے ہار اور موتیوں کی لڑیاں ڈوریوں میں باندھ رکھی تھی اور اب وہ لڑیوں کا ایک گچھا حیا کے چہرے کے سامنے کر کے دکھاتا ترغیب دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کبھی نہ رکتی، مگر وہ موتی اور ان کی چمک اتنی خوبصورت تھی کہ اسے ٹھہرنا ہی پڑا۔ وہ بے اختیار وہ لڑیاں انگلیوں میں اٹھا کر پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ بالوں میں پرونے والی لڑیاں تھیں اور اتنی حسین تھیں کہ چند لمحوں کے لیے وہ لمبے بالوں کی دیوانی لڑکی ارد گرد کو فراموش کر بیٹھی۔ حیا، حیا! جہان دور سے آوازیں دے رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ جہان اور ڈیجے فیری کے تختے پر چڑھ چکے تھے اور اب جھنجھلاہٹ بھری کوفت سے اسے بلا رہے تھے۔ 1 منٹ! وہ انگشت شہادت اٹھا کر ان کو روکنے کا اشارہ کرتی پلٹ کر جلدی لڑیاں دیکھنے لگی۔ ہاؤ مچ؟ اس نے 2 لڑیاں الگ کر کے پوچھا۔ 10 لیرہ، 10 لیرہ۔ یہ تو بہت خوبصورت ہیں۔ اس نے خفگی سے بچے کو دیکھا۔ پیچھے جہان اسے ناگواری بھرے انداز میں پھر سے آوازیں دے رہا تھا۔ تم جاؤ، جگہ تلاش کرو، میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ اس نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جانے کا اشارہ کیا۔ ان تک آواز شاید پہنچ گئی تھی، تبھی وہ دونوں سر ہلا کر مڑے اور فیری کے اندرونی راستے کی جانب بڑھ گئے۔ فیری نکلنے میں بھی 3 منٹ تھے اور وہ ان 3 منٹوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 7 لیرہ! اس نے حتمی انداز میں لڑکے کو کہا اور پیسے نکالنے کے لیے سنہری کلچ کھولا۔ اس سے قبل کہ وہ نوٹ نکالتی لڑکے نے ایک دم پرس جھپٹا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ لمحے بھر کو اسے سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے، اور جب سمجھ آیا تو وہ رکو رکو میرا پرس! وہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ جہان ڈیجے فیری اس ابداعت میں اسے سب بھول گیا تھا۔ لڑکا پرچی سے بھاگتا جا رہا تھا۔ سیاح افراتفری میں فیری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کسی کے پاس توجہ کرنے کا وقت نہ تھا۔ وہ تیز قدموں سے دوڑتی اس لڑکے کے پیچھے آئی
وہ بازار کی طرف مڑ گیا اور اب ایک گلی کے عین وسط میں کھڑا تھا۔ حیات جیسے ہی بھاگتے ہوئے اس گلی میں داخل ہوئی، لڑکے نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سے بھاگ کھڑا ہوا۔ رکو رکو! وہ غصے سے چلاتی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ لڑکا خاصا پھرتیلا لگ رہا تھا مگر وہ اتنا تیز نہیں بھاگتا تھا۔ 3 گلیاں عبور کر کے وہ اس رہائشی علاقے میں داخل ہوا اور سرپٹ دوڑتا ہوا دائیں طرف کی قطار کے بنگلوں میں سے ایک کا گیٹ عبور کر گیا۔ وہ ہانپتی ہوئی اس گیٹ تک آئی۔ گیٹ نیم وا تھا، لڑکا اندر ہی کہیں گیا۔ دور کہیں فیری نکل چکی تھی، ڈی جے اور جہان جزیرے سے چلے گئے تھے اور وہ ادھر تنہا رہ گئی تھی۔ لیکن یہ وقت وہ سب سوچنے کا تھا اور اسے اپنا پرس اور پاسپورٹ واپس لینا تھا ہر صورت۔ اس نے ایک لمحے کو اس نیم وا گیٹ کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑے اس عالیشان سفید محل کو، اور پھر تیزی سے اندر آئی۔ یہ وہی سفید محل تھا اور جو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا۔ چھوٹے سے باغیچے میں خاموشی چھائی تھی، شام کے پردے اب نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ پھولتے سانس کو ہموار کرتی متذبذب سی چلتی بنگلے کے داخلی دروازے تک آئی اور بیل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ لکڑی کا اونچا منقش دروازہ قدیم طرز کا بنا تھا، اس کے آس پاس بیل نامی کوئی شے نہ تھی۔ وہ کیا کرے؟ یوں منہ اٹھا کر کسی کے گھر میں کیسے گھس جائے؟ مگر وہ بھی تو اسی گھر میں جینے کی نیت سے داخل ہوا تھا، اسے بہرحال اندر جانا تھا۔ ایک مصمم ارادہ کر کے اس نے کندھے پہ پھسلتی شال درست کی اور دروازے کا سنہری نوب گھمایا۔ وہ قدیم وقتوں کی کوئی امر ہوئی شہزادی تھی جو راستہ بھٹک کر اس جزیرے پر آ نکلی تھی اور اب سلطان کے محل کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ چرر کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اندر ہر سو اندھیرا تھا۔ اس نے چوکھٹ پر قدم دھرا۔ ہیلو! وہ 2 قدم مزید آگے آئی اور پکارا۔ اس کی آواز کی گونج دیواروں سے ٹکرا کر پلٹ آئی۔ وہ کسی لابی میں کھڑی تھی، وہاں نیم تاریکی سی چھائی تھی، صرف کھلے دروازے سے آتی شام کی نیلگیوں روشنی میں آگے جاتی راہداری سی نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی خوف میں گر گیا تھا۔ کوئی ہے؟ اب کہ اس نے پکارا تو آواز میں ذرا لرزش تھی۔ ایک دم اس کے عقب میں ٹھا کے ساتھ دروازہ بند ہوا اور لاک کے ساتھ لاک لگنے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور دروازے کی طرف لپکی۔ ڈور نوب بمشکل اس کے ہاتھ لگا۔ اس نے زور سے نوب کھینچا، پھر گھمایا مگر بے سود۔ دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا۔ اوپن دی ڈور! وہ دونوں ہتھیلیوں سے لکڑی کا دروازہ پیٹنے لگی، ساتھ ہی وہ خوفزدہ سی دبی دبی آواز میں چلا رہی تھی، شہزادوں کے جزیرے پہ خوش آمدید۔ کسی نے بہت دھیرے سے اس کے عقب میں کہا تھا، شہزادوں کے جزیرے پہ خوش آمدید۔ کسی نے بہت آہستہ سے اس کے عقب میں کہا۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ لابی تاریک تھی، البتہ اندر کی سمت مڑتی راہداری کے آخری سرے پر کوئی ٹمٹماتی سی زرد روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آواز بھی وہیں سے آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر آخری بار دروازے کی نوب کو گھمایا۔ اب اسے اس محل سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا تھا۔ جو بے وقوفی وہ کر چکی تھی، اسے انجام تک پہنچنا ہی تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اندھیرے میں دیکھتی آگے بڑھی۔ تاریک راہداری کے اس پار کوئی بڑا سا کمرہ تھا، شاید لونگ روم۔ گھپ اندھیرے میں وہ زرد سی موم بتیوں کی روشنیاں وہیں سے آ رہی تھی۔ کون؟ اس نے چونکنے انداز میں کہا۔ وہ لوگ روم کی چوکھٹ پر آن کھڑی ہوئی اور اس کی خوش آمدید کہنے والی عورت وہیں سامنے ہی تھی، لمبے اسکرٹ اور سویٹر میں ملبوس، اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے۔ وہ جھریوں زدہ چہرے والی ایک معمر خاتون تھی۔ وہ لونگ روم کے دوسرے سرے پہ کھڑی، ہاتھ میں پکڑی موم بتی سے اسٹینڈ پہ رکھی موم بتیوں کو جلا رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سرد پڑی موم بتیاں جلنے لگی تھیں۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ لمبی موم بتی سے اوپر نیچے اٹکی موم بتیاں جلاتے ہوئے انہوں نے اسے نرمی سے کہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، بس بنا پل جھپکے اس پرتعش لونگ روم کے وسط میں رکھی میز کو دیکھے گئی، جس پہ رکھا سنہری ستاروں والا کلچ موم بتیوں کی ہلکی زرد روشنی میں چمک رہا تھا۔ یہ تمہارا پرس ہے، تم اسے لے سکتی ہو۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم میرے پاس صرف میرے بلاوے پہ آ جاؤ گی تو میں اس بچے کو نہ بھیجتی۔ اسے معاف کر دینا، اس کی مجبوری تھی۔ آ بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ وہ ہاتھ میں پکڑی موم بتی لیے اب سامنے رکھی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں بھی ایک بڑا سا کینڈل سٹینڈ نظر آ رہا تھا، اس کے اوپر جگہ جگہ موم بتیاں سیدھی کھڑی تھیں۔ وہ ایک ایک کر کے ان موم بتیوں کو بھی روشن کرنے لگی۔ حیا کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی آگے بڑھی اور بڑے صوفے کے کنارے کی نشست پر جا ٹکی۔ اس کی نگاہیں ابھی تک قریب رکھی میز پہ دوہرے اپنے سنہری کلچ پہ تھیں۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس نے غورے سے نفی میں سر ہلایا۔ بہت ساری ہمت مجتمع کر کے وہ بمشکل کہہ پائی، آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے؟
مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے اور تمہیں کچھ بتانا ہے۔ عبدالرحمن آج صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلا گیا ہے، مگر جاتے جاتے اس نے یہ کام میرے ذمہ لگایا ہے۔ وہ اب اس کی جانب پشت کی آخری موم بتی جلا رہی تھی۔ عبدالرحمن کے نام پہ حیران نہیں ہوئی، اس سے دوپہر میں ہی اس گھر کے باہر گیٹ پہ لگی تختی دیکھ لی تھی۔ اس کے باوجود جب وہ بچہ اس گھر میں داخل ہوا تب وہ بھی پیچھے چلی گئی۔ وہ صرف اپنے پرس کے لیے آئی تھی یا کسی معاملے کے حل کے لیے؟ وہ کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر تھی۔ آپ کا عبدالرحمن پاشا سے کیا رشتہ ہے؟ وہ بولی تو اس کی آواز درد روشنی کی مانند مدھم تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا خوف زائل ہو رہا تھا۔ میں عبدالرحمن کی ماں ہوں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی موم بتی میز پر رکھی اور انگلی کی پوروں پر لگی موم کرچھی پھر پلیٹ پلٹ کر اس کی طرف آئیں۔ عبدالرحمن نے تمہیں ملنے کا کہا تھا، لیکن جب تم نے انکار کیا تو بھلے وہ ہاتھوں اور دامن کا صاف نہ ہو، دل کا اتنا صاف ہے کہ وہ رکا نہیں۔ البتہ جاتے جاتے اس نے میرے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ میں تم سے مل لوں اور تمہیں ان سوالوں کے جواب دے دوں جو تمہیں ذہن میں کھلبلاتے رہتے ہیں۔ وہ دم سادہ خاموشی سے اس معمر خاتون کو دیکھے گئی۔ وہ جو ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان رکھی کارنر ٹیبل پر ایک فوٹو فریم رکھا تھا، اس میں دو چہرے مسکرا رہے تھے، ایک وہی معمر خاتون اور دوسرا ان کے ساتھ ایک 35-36 برس کا مرد جس کے بال گھنگریالے اور لمبے تھے، آنکھوں پر موٹے فریم کا چشمہ تھا، چہرے پر چھوٹی سی داڑھی جس میں جگہ جگہ سفید بال جھلکتے تھے۔ نہایت گہری سانولی رنگت کا وہ شخص بہت ہی عام صورت مرد تھا۔ اس سے پہلے میں کچھ بتاؤں، تم اگر کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ لو۔ حیانت فوٹو فریم سے نگاہ ہٹا کر ان کو دیکھا جو مسکراتی پرشفقت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دروازہ بند ہونے پر ڈر گئی تھی، مگر اب اس ڈر کا شائبہ تک نہیں تھا۔ عبدالرحمن پاشا مجھے پھول کیوں بھیجتا ہے؟ سفید پھول جو شاید دشمنی کی علامت ہوتے ہیں۔ اس کے سوال پہ وہ ہولے سے مسکرائیں۔ ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، شاید وہ اس طرح پھول اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں چونکائے، تمہاری توجہ حاصل کرے۔ مگر وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ اس نے اپنی الجھن سامنے رکھی جو اس کو مسلسل پریشان کیے ہوئے تھی۔ میں تمہیں یہی بتانا چاہتی تھی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ دسمبر میں تم نے کسی چیریٹی ایونٹ میں شرکت کی تھی، وہ اسلام آباد میں، اس وقت اسی ہوٹل میں تھا۔ وہاں اس سے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اور اسی رات پہلی بار تمہیں پھول بھیجے تھے۔ ایک دم سے اس کی 2-2.5 ماہ کی بے چینی کا اختتام ہو گیا۔ اسے فوراً یاد آ گیا تھا جس رات اسے سبانچی کی طرف سے سلیکشن کی میل آئی تھی، اسی دوپہر اس نے یہ چیریٹی لنچ اٹینڈ کیا تھا جو سارا کی کزن کی کسی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تعاون سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں شہر کے کئی بزنس مین اور دیگر بااثر شخصیات نے شرکت کی تھی۔ وہ اور زارا بھی یوں ہی چلی گئی تھیں۔ یقیناً اسے عبدالرحمن پاشا نے وہیں دیکھا ہوگا، یہ ممکن تھا۔ تمہیں وہ ڈولی نامی خواجہ سرا تو یاد ہوگا، اسے عبدالرحمن نے ہی تمہارے تعاقب میں لگایا تھا۔ ڈولی اس کے آبائی گھر کا پرانا خادم ہے، برسوں سے ہمارے ساتھ ہے اور وہ صرف تمہاری مدد کے لیے تمہارے پیچھے آتا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے اس میجر کا جس کو تم نے اس کی ماں اور بہن کے سامنے بے عزت کیا تھا، اس کی مدد بھی عبدالرحمن نے تمہاری ویڈیو ہٹوانے کے لیے ہی لی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت عبدالرحمن اس بات سے لاعلم تھا کہ وہ میجر کرنل گیلانی کا بیٹا ہے۔ کرنل گیلانی جانتی ہے کون ہے؟ اس سے دھیرے سے لفظ میں سر ہلایا۔ کرنل گیلانی وہ تھے جس کو تمہارے پھپھا نے ملک چھوڑتے ہوئے اپنے کیس میں پھنسا دیا تھا۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی کرنل گیلانی نے کئی سال سزا کاٹی اور گو کہ وہ بعد میں رہا ہو گئے تھے۔ انہوں نے قید کی صابوتوں میں لگنے والی بیماریوں کے ہاتھ زندگی ہار دی۔ اس میجر کی شادی ہونے والی ہے۔ اس نے تمہیں صرف اپنے کسی ذاتی منصوبے کے لیے پھنسانا چاہا تھا، مگر تم بے فکر رہو، وہ اب تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ تو یہ تھا سارا کھیل، ایک بااثر شخص کے اپنی محبت کو پا لینے کے لیے استعمال کردہ کچھ مہروں کی کہانی۔ ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ وہ ذرا سرد لہجے میں بولی۔ تم یہ گھر دیکھ رہی ہو؟ بیوقدم ہے، اس وقت بجلی کا کوئی پول مرمت کے باعث کام نہیں کر رہا، سو اس علاقے میں بجلی بند ہے، ورنہ جس گھر میں تم بیٹھی ہو وہ بیوقدہ کا سب سے خوبصورت، سب سے عالیشان محل ہے۔ یہ دولت، یہ شان و شوکت، یہ طاقت، یہ سب کچھ، اور ایک شخص ایسا بھی ہے جو تم سے وقتاً محبت کرتا ہے۔ یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم اسے قبول کر لو، اگر تم عبدالرحمن سے شادی کر لو۔ میں نے یہی کہنے کے لیے تمہیں بلایا ہے۔ ہاں نے گہری سانس اندر کھینچی۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی شخص کسی عورت کو اذیت دیتا ہے اور اس کی بے عزتی کا باعث بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ میں نے بھی عبدالرحمن پاشا کی عزت کرنا چھوڑ دی۔ میں شادی شدہ ہوں، اس لیے میرا جواب صاف انکار ہے۔ کیا ہے؟ اسے ایک معمولی سی ریسٹورنٹ اونر کے پاس جو عبدالرحمن پاشا کے پاس نہیں ہے۔ وہ ذرا حیران ہوئی تھی۔
اس کے پاس حیات سلیمان ہے اور عبد الرحمن پاشا کے پاس حیات سلیمان نہیں ہے۔ وہ بہت استحضاء سے چبا چبا کر بولی تھی۔ وہ خاتون لاجواب سی خاموش ہو گئی۔ اور اگر وہ نہ رہے تب بھی تمہارا جواب انکار ہی ہوگا۔ وہ ایک دم اندر تک کانپ گئی۔ یہ دھمکی ہے؟ نہیں، محض ایک سوال۔ میرا جواب پھر بھی انکار ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر تم بے فکر ہو جاؤ۔ عبد الرحمن زبردستی کا قائل نہیں ہے، نہ وہ عشق میں جوگ لینے والا شخص ہے۔ وہ آج کے بعد نہ تمہیں فون کرے گا، نہ تمہارا پیچھا کروائے گا، نہ ہی تمہارے راستے میں آئے گا۔ ویسے بھی وہ 2-2.5 ماہ سے قبل انڈیا سے واپس نہیں آ پائے گا اور اس کے آنے تک تم جا چکی ہوگی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہارے جواب انکار میں ہو تو میں تمہیں اس چیز کی گارنٹی دے دوں کہ وہ تمہیں اب کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ تم جا سکتی ہو۔ آخری فیری 8 بجے نکلے گی۔ اگر تم چاہو تو ٹکٹ کے پیسے۔ بہت شکریہ، میرے پاس پیسے ہیں۔ اس نے اپنا کلچ اٹھایا اور تیزی سے اٹھی۔ سنو، تم اچھی لڑکی ہو، کبھی دوبارہ بے اوقات آنا ہو تو ادھر ضرور آنا، مجھے تم سے مل کر خوشی ہوگی۔ مگر مجھے نہیں ہوگی۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ نیم تاریک راہداری کے دوسرے سرے پہ بنے دروازے کا نوب اس نے گھمایا تو وہ کھل گیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ پتھر بن جانے کے خوف سے اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ باہر شام کی نلگوں روشنی ڈوب رہی تھی۔ ہر سو اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے روش میں آئی۔ اسی پل باہر سے کسی نے سفید گیٹ کھولا۔ نیم اندھیرے میں بھی اسے وہ دونوں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ ترک میں باتیں کرتی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلی آ رہی تھیں۔ وہی گہری جامنی فراک والی بچی اور بھورے اسکارف والی بڑی لڑکی جس کے بازو میں جنگلی پھولوں سے بھری ٹوکری تھی۔ وہ مگن سی بچی کا ہاتھ تھامے چلی آ رہی تھی۔ اسے سامنے سے آتے دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ حیات تیز قدموں سے آگے کیا بڑھ آئی۔ بھورے اسکارف والی لڑکی رک کر گردن موڑے سے دیکھے جا رہی تھی۔ بچی نے اسے جھنجھوڑا تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر اندر کی طرف جاتے آب نوسی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ حیات تیز قدم اٹھاتے سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ سمندر کی طرف سے آتی ہوا مزید سرد ہو چکی تھی۔ نیلگوں سیاہ بھرتی شام دم توڑ رہی تھی۔ جب تک وہ واپس بندرگاہ پر پہنچی شام اندھیرے میں بدل چکی تھی۔ تاریک رات، ویران سمندر، پورے سٹار جزیرہ۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی محفوظ جگہ ملے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ ابھی تو وہ رونے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کی فیری کتنے بجے آئے گی؟ اس نے ٹکٹ کی گھڑکی کے اسے جھانکتے آفیسر سے پوچھا۔ اس کا موبائل جہان ساتھ لایا تھا مگر وہ واپس نہیں لے سکی تھی اور جہان اور ڈی جے کے موبائل نمبرز اسے زبانی یاد نہیں تھے، ورنہ کہیں سے کال کر لیتی۔ وہ چلے گئے ہوں گے اور پریشان ہوں گے، وہ اندازہ کر سکتی تھی۔ 8 بجے۔ ٹکٹ چیکر نے جواب دیتے ہوئے بغور سے دیکھا، پھر کاغذ اٹھا کر دیکھا۔ آر یو حیات سلیمان؟ پاکستان ٹورسٹ۔ اس نے کہنے کے ساتھ وہ پرنٹ آؤٹ اس کے سامنے کیا جس میں اس کی اور ڈی جے کی آج دوپہر کی کھینچی تصویر پرنٹ کی گئی تھی۔ یس آئی ایم۔ میری فیری نکل گئی تھی۔ کیا میرے فرینڈز ادھر ہی ہیں؟ پھر جذبات سے اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ اس سے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے۔ پولیس اسٹیشن، کم ٹو پولیس اسٹیشن۔ اور جب وہ پولیس آفیسرز کے ہمراہ پولیس اسٹیشن پہنچے تو اندرونی کمرے میں وہ دونوں نظر آ گئے۔